बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और नाज़रीन हराम बरादरी। जनाब, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं कि जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। आज हमारे साथ हैं मियाँ मोहम्मद शफीक अराई, चीफ एग्जीक्यूटिव रहमत फैब्रिक्स, रहमत कोल्ड स्टोर, हार्ले फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, चेयरमैन वज़ाइफ कमेटी अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान। तो जनाब हमारे साथ हैं मियाँ मोहम्मद शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, बहुत नसीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और आज ऐसी बातें आपसे पूछेंगे कि जो आज तक बरादरी के सामने नहीं आ सकती। बिस्मिल्लाह। मियाँ साहब, ये सबसे पहले ये बताएं कि कब से आप ये अंजुमन अराइयाँ के साथ हैं? मैं साहब मैं वैसे तो अराई तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मतलब नस्लन अराई हूँ सेंचुरीज से। अगर सलीम तवारीख़ में सलीम राई साहब अगर हमारे कबीला के बड़े थे तो मैं उसी कबीला में से हूँ, क्योंकि हम आज से 700-800 साल पहले हमने इस लैंड में माइग्रेशन की और गालिबन मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही हमारी आमद हुई। मेरा घर जो है इनसाइड दिल्ली गेट में, वो उसी में मैं पैदा हुआ, मेरे फादर में पैदा हुए, मेरे दादा पैदा हुए, मेरे लक्कड़ दादा पैदा हुए और इस तरह से आगे कुछ पीर बख्श डाली वाला हाउस नंबर 196G इनसाइड दिल्ली गेट लाहौर, ये हमारा घर है और सदियों से हमारे पास है। मेरे पास उसके घर के कागजात 1932 के हैं, जब वो रीफर्बिश किया गया था, नया बनाया गया था। तो हम पुराने लाहौरी हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह पक्के रही हैं और पक्के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नस्ल की इब्तदा से लेके आज तक हम अल्लाह के फजल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के साथ लगे हुए हैं। जी मियाँ साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ये ऐसी बातें हैं कि आज तक किसी को नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चली हैं। तो आप चेयरमैन वज़ाइफ कमेटी, तो जनाब अंजुमन अराइयाँ के साथ एक बात अपनी तारीफ उसमें भूल गया हूँ, वो ये कि अगर आप हमारी तारीख़ को पढ़ना चाहते हैं मेरी बड़ों की, तो सलीम तवारीख़ जो हिस्ट्री है जो आज से 125 साल पहले लिखी गई थी, तो उसके सफ़ा 700 से आगे अब चूँकि री एडिशन भी आ गया, तो उसमें मेरे जो हैं पीर बख्श डाली वाला जिनके नाम पे कूचा है, वो उसमें आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। यानी मेरे आगे की जो है ना हिस्ट्री वो सारी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी हमारी समझने को 10-12 नस्लें पहले की तारीख़ आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जी बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त मियाँ साहब। अच्छा जी मियाँ साहब, आप काफ़ी देर से अंजुमन अराइयाँ के साथ हैं, आप चेयरमैन वज़ाइफ कमेटी, तो आपने अपने पीरियड में या जब से आप अटैच हैं तो क्या देखा अंजुमन अराइयाँ को काम करते हुए? अब क्या पोजीशन है इसकी? हाँ, मैं जी दरअसल मैंने जैसे पहले बात की कि अराई तो हम अज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमारे बड़ों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये जो अंजुमन अराइयाँ जो है ये तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरानी ये अंजुमन है और उसमें मुझे इसमें ना एक हमारे दोस्त हैं जो पहले जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे तारुफ़ कराया कि यार आप भी अंजुमन में आया करें। तो मैं जब पहले जलसे में गया तो मुझे बड़ा मुतासर किया, जिसमें उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे अपना मलिक अकबर साहब और वो जो है अपना मियाँ इसाक साहब जो थे वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। एंड इट वाज ए वेरी फैंटास्टिक गैदरिंग। मुझे बहुत मज़ा आया कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना उस गैदरिंग में आए हुए थे और मैं आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड ना जी कि मैं मतलब है कि इतने अपने बड़े बड़े अराइयों को एक जगह पे देखा। एंड ऑल उस वक्त ना अकबर साहब जो थे ना ही वॉज वेरी एक्टिव एंड इट वाज हिज शो। इनफैक्ट उन्होंने गैदरिंग करवाई थी, वही थी। उसी जलसा में मियाँ सईद साहब ने ये कहा कि जी अगला जलसा जो है ना वो मेरे डेरे पे होगा। तो फिर उसके बाद अगला जलसा उस वक्त से फिर हम ना मेरे अंकल भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए, चैम्पियन पेंट इंडस्ट्री के जो चेयरमैन थे याकूब साहब वो भी हमारे साथ थे, मियाँ अमीद साहब भी थे। इस तरह हम सारे इकट्ठे होकर गए और फिर जॉइंटली फिर हमने इसको ज्वाइन किया
انجمن کو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میاں صاحب یہ آپ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب انجمن پہ عروج تھا اور انجمن ایکٹیو تھی, ہر سال بچوں کو اسکالرشپ وظیفے دیتے تھے, بیوہ کو سلائی مشینیں دیتی تھی جناب, وہ ان کو ہر طرح کی ہیلپ کی جاتی تھی, بچوں کو پڑھنے کے لیے بیرون ممالک بھی بھیجا جاتا تھا. کئی دفعہ اس کا اظہار ہو چکا ہے. تو یہ 2015 میں جناب ایک ایسا آیا جو آج تک سمجھ نہیں سکے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میں صاحب اس طرح سے ہے کہ میں تو اپنے بارے میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب میں آیا تو ملک اکبر صاحب نے مجھے یہ تجویز پیش کی کہ ہم لوگ پاکستان جو ہماری برادری کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم وظائف دیا کریں. کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو اورائیں بلڈنگ ہے اس میں بڑے بڑے رہ کے گئے ہوئے ہیں جو کہ جنہوں نے بعد میں بڑی بڑی پوسٹیں حاصل کی. اس میں ججز ہیں, قدوس صاحب کے والد جو تھے وہ بھی وہیں سے پڑھ کے گئے. پھر ایک چانسلر تھے سرگودا یونیورسٹی کے, وہ مجھ سے ملے بھی ہیں. وہ ان چیزوں نے مجھے انسپائر کیا. تو پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم بچوں کو وظائف دینے کا کام جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ اٹ, اور الحمدللہ وہ بڑا ہی مطلب کامیابی کے ساتھ چلا. میری ایک کنٹریبیوشن ہوتی تھی اور اس کے بعد ملک اکبر صاحب کی ایک کنٹریبیوشن ہوتی تھی, اور کبھی کبھار کوئی دوست دوسرے بھی جو ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتے تھے, اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ الحمدللہ اکٹھی ہوتی تھی. اس میں میں نے اور ملک اکبر صاحب نے یہ پروٹوکول بنایا ہوا تھا کہ ہم اپنا کوئی پرسنل جو ہے نا بچہ جس کو ہم دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں سے نہیں دیں گے, وہ ہم اپنے پاس سے دیں گے. چنانچہ کئی دفعہ ملک اکبر صاحب نے مجھے کہا جی یہ فلانے بندے کو میں دینا چاہتا ہوں, یہ کیش لے لے اس میں ڈال کے اس کو دے دیں. اس طرح سے ہم چلا رہے تھے. اور میں صاحب یقین کریں اس کا اتنا بہترین رزلٹ نکلتا تھا کہ یہاں میرے پاس دفتر میں لوگ آتے, اچانک ایک بچہ آیا, کہنا جی میں ایس ٹی او ہوں. میں نے کہا اچھا کس لیے بیٹا آئے, اور ساتھ اس کی وائف وہ بھی بیوروکریٹ تھی. کہہ لیں جی آپ کو یاد نہیں ہے, آپ مجھے اتنے سال تک آپ ہمیں دیتے رہے, اپنا فنڈس دیتے رہے ہیں, اور میں آج اللہ کے فضل سے یہ بن گیا ہوں. وہ کیک لے کے آیا, وہ بڑا کچھ اس طرح. ایک اور انجینئر آیا اس طرح, کیونکہ ہم لوگوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا تھا کہ کن کن کلاسز کو ہم نے وظائف دینے ہیں. تو میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی اچھا اور نیک کام تھا جو ہم کر رہے تھے. لیکن پھر وہ 2015 کے بعد وہ نہیں چل سکا, نہیں ہوا. وہ ایک افسوس کی بات ہے. اگر وہ چلتا رہتا تو آج ہمارے بچوں کو کافی اچھے مطلب تعلیم حاصل کرنے میں نا ہم چھوٹی سی مدد کرتے تھے, وہ زیادہ تو تھی نہیں. ہر بچے کو سال کا 25,000 30,000 روپیہ ہم دیتے تھے, اور پارٹس میں دیتے تھے تاکہ وہ سارے پیسے غلط نہ یوز کر لے. منتھلی 2 منتھلی 3 منتھلی چیکس سے دیتے تھے. وہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا. گارنٹیڈلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ کسی بھی یعنی جو نہ ملک اکبر صاحب نے, نہ الحمدللہ میں نے, نہ کسی اور دوست نے, کسی نے مجھے یہ سفارش کی ہے کہ اس بندے کو آپ دے دیں. یقیناً جو اچھی باتیں ہیں نا وہ ظاہر لانی چاہیے. میرے پاس بڑے ارائیوں کے آتے تھے کہ جی یہ میں نے دینا ہے فلانے بندے کو, آپ یہ پیسے لے لیں. میں انہیں سے پیسے لیتا, لفافے میں ڈالتا, ان کا نام لکھتا, اور وہ ہم دے دیتے. اٹ واز اے ویری نائس تھنگس گوئنگ آن. بٹ افسوس ہے کہ وہ چیز بند ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ایک اچھی چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزیں بھی آہستہ آہستہ کرنا شروع کرتے, اور وہ تھا انڈیورس تھا, وہ مطلب شوق تھا, لیکن وہ سم ہاؤ نا وہ رک گیا. اللہ کرے کہ اب دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. جی میاں صاحب آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اور اس میں پرجوشی کے طریقے میں ہے, جو بھی دوست دیکھے گا وہ ایک دفعہ سوچے گا کہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی, حالانکہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا آپ نے دیکھا کہ انجمن رائیاں کے ساتھ میاں صاحب جب پریزیڈنٹ تھے نرسی والے اس وقت, پھر اس کے بعد میں جناب میاں منیر صاحب بنے, پھر میاں سعید صاحب بنے, تو سب سے بہتر دور اور سب سے اچھا میرا خیال ہے میری طرح آپ بھی اور سارے دوست جو ہیں نا, یہ انجمن ارائیاں کی اس طرح سے تقسیم پہ کوئی بھی خوش نہیں ہے. سارے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اس سے ناراض بھی کہہ لے یا دکھ میں ہیں. مطلب کم از کم میں تو دکھ میں ہوں کہ ایک جوائنٹلی جو کام ہو رہے تھے, جو سب ہم اچھائی کی طرف جا رہے تھے. مسٹیکس ہو سکتا ہے, کسی کے ذہن میں ہو گئی اس نے یہ مسٹیک کر رہا تھا, تو مسٹیک کو درست کیا جا سکتا ہے. لیکن مطلب ہے کہ ایک چیز کو بالکل ہی اس کو مطلب سیگریگیٹ کر دینا, اس میں کیا پنجابی میں لفظ کہتے ہیں نا پار ڈال دینا, پار ہی ڈال دیتا, وہ جو ہے نا وہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے
پکی بات ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 2015 سے آج تک نا 2015 سے آج تک ارائی بہبود کا کوئی کام جو ہے نا وہ نہیں ہوا. انڈاؤٹیڈلی مسجد نہیں بنی ہے, مطلب ہے کہ کچھ کیا کہتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں, اپنا زکوٰۃ فنڈ تقسیم ہوتے ہیں, یا مثلا ہسپتالوں میں پیمنٹس ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی بھی فلانتھروپسٹ جو ہوتا ہے, جس نے زکوٰۃ فنڈ دینی ہوتی ہے, جس نے کچھ نیکی اپنی کھٹنی ہوتی ہے, کمانی ہوتی ہے, وہ ساری دنیا کرتی ہے. یہ ایک ایسے کام ہے جو کہ ارائی اسپیسیفک بہبود کے کام نہیں ہے. مسجد میں سب نے نماز پڑھنی ہے, ہاسپٹل میں سب نے کرنا ہے, جو گور کے ہاسپٹل میں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ, یا مثال کے طور پہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ چودھری سروس صاحب کے ہاں جا کے ان کے خدمت میں ہیں کہ وہ ان کو کھانا دے دیتے ہیں, صحافیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, یا اس طرح کی. تو وہ ادھر ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہماری کسی طرح سے بھی ارائی بہبود کے لیے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا نا ایک فلا آ گیا ہے کہ 5-6 سال سے 2015 سے لے کے آج تک نا ہم ارائیوں کے لیے من حیث الارائی ہم کوئی کام نہیں کر پا سکے. بالکل یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس میں سٹاپ آیا ہے, اس میں بندش آئی ہے. اللہ کرے کہ یہ بندش نہ ہو, ختم ہو جائے, یہ پاڑ ختم ہو جائے, کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ یہ جوائنٹلی جو ہے نا سلسلہ آگے بڑھے, تو میں اس میں بہت زیادہ مطلب خوشی محسوس کروں گا, بلکہ سارے ہی خوشی محسوس کریں گے. اب اس وقت ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے نا کوئی بندہ بھی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ خوش ہو, کوئی بندہ بھی میرا خیال ہے ارائیوں سے متعلقہ جو بندہ ہے نا وہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ ضرور خوش ہوں گے جو ارائیوں کے خلاف لوگ ہیں, وہ ضرور خوش ہوں گے کہ اس طرح سے ان کے درمیان میں پاڑ پڑا رہے, ان کے درمیان میں تفریق رہے, ان کے درمیان میں یہ مطلب سلسلہ رہے, تو دے آر ویری ہیپی. اور ممکن ہے کہ جو ارائیوں سے ڈرتے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں ارائیوں سے ڈرتے ہیں, یہ بڑے بڑے گروپس جو ہے, نواز شریف گروپ جو ہے وہ بھی ڈرتے ہیں, یہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی والے وہ بھی ڈرتے ہیں, یہ سارے ڈرتے ہیں کہ ان کی پوری اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے, ان کو اکٹھا نہیں ہونے دینا. وہ کسی نہ کسی طرح سے نا, یہ پتہ نہیں ہمارے بڑوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ کو کیوں نہیں آپ ریکگنائز کر رہے. وہ اللہ کرے کہ یہ ریکگنائز کریں اور پھر جو ہے نا کام بڑھ سکتا ہے. بہت کام کرنے والے ہیں اور کام ہو بھی سکتے ہیں, اور لوگ تیار بھی ہیں کام کرنے کے لیے, انڈاؤٹیڈلی تیار بھی ہیں, لیکن کوئی کسی طرف سے نا کوئی آگے بات آ ہی نہیں رہی کہ یار یہ کام ہم کریں, ارائیوں کو کسی لیول پہ لے کے جائیں. اگر ہم ارائیوں کے لیڈر ہیں تو ارائیوں کو کسی لیول پہ لے کے جائیں, ان کی لیولز کو بہتر کریں. اگر ہمارے پاس 5 مربع زمین ہمارے قبضے میں ہے تو اس سے جو آمدنی آتی ہے وہ ہم کسی ارائیوں کی بھلائی کے لیے یوز کریں. اگر ہمارے کو 100 مربع لوگوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں تو اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو واپس لیں. تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اگر زمین پھنسی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے یار عام لوگ جو ہے نا وہ اپنے کام, میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. مظفر علی قزل باش کے جو ایک فرقہ کا سربراہ, اس کی 70 مربع زمین جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی اور بانٹ دی. وہ لگے رہے. آج انہوں نے سپریم کورٹ سے وہ زمین واگزار کروا لی ہے, اور اب وہ آہستہ جن لوگوں نے خریدی ہوئی تھی یا جن لوگوں نے آگے, ان سب سے وہ واپسی ہو رہی ہے. یار ایک بندہ اگر 70 مربع زمین یہ لاہور کے رائے بنٹ کے اوپر رضا آباد کے ساتھ جو زمین ہے وہ کرا سکتا ہے, ہم اتنے نااہل ہیں یا ہم اتنے کیا ہے ہم لوگ کہ ہم وہ اپنی زمینیں جو ہے نا وہ دے نہیں سکتے جو ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ دے گئے تھے. مطلب ہے کہ ہماری اہلیت اس وقت یہ ہو رہی ہے. اگر یہ سلسلہ جو ہے نا جوائنٹلی اسٹرینتھ کے ساتھ چلتا تو بڑا صحیح طریقے سے چلنا تھا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں. کراچی میں پرویز صاحب ایک بہت اچھا کام کر رہے تھے, میں نے ان کا ایک جلسہ اٹینڈ کیا, اکبر صاحب بھی تھے, میاں سعید صاحب بھی تھے وہاں پہ. ہم ان کا سلسلہ دیکھ کے بہت امپریس ہوئے. 7-8 ہزار بندہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا, وچ واز اے ویری ڈسپلن شو. مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے کبھی اتنا ڈسپلن شو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک سائڈ سے نا ایک بندہ حبیب صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں کو باتیں کی, تو پیپلز پارٹی والے شور مجھا. پرویز نے صرف ایک بات کی, انہوں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ بیٹھ جاؤ.
اسی وقت وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں. اٹ واز, اور وہ بندہ جو ہے نا اس کو بھی ہم نے مل ملا کے فارغ کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ ہم تقسیم در تقسیم میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں. یہ کون ہے لوگ جو کہ تقسیم در تقسیم کے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی ہے جو کو بتائے کہ یار یہ ہم جو تقسیمیں کی ہیں اس کا فائدہ, نیٹ رزلٹ کیا ہے, ارائیوں کو کیا فائدہ ہوا اس تقسیم کرنے کا؟ نہیں بتا سکتے. اینڈ یہ بڑی افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. جی میاں صاحب, آپ کے جذبات ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ کہ نا یہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ ہماری بات قسمتی ہے کہ انجمن ارائیاں پاکستان جس کی عمر 106 سال ہے اور 15 اپریل 1915 سے لے کے آج تک یہ کہ نا 2015 تک ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کر رہی تھی اور بہت اچھا کام کر رہی تھی. تو اس کے بعد بدقسمتی ہماری کہ یہ نظر لگ گئی, 2 دھڑے ہو گئے. اس میں آپ کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا. میرے حساب سے آپ اسٹل ابھی تک جنرل سیکرٹری ہیں, کوئی ریزائن نہیں, کچھ نہیں. اپنی پسند اور ناپسند جو ہے وہ اس کو لیا جاتا ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نا جناب اس کے سارے کام چلائے جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی تنقید کی ہے اس کے بعد اس کو بلایا نہیں جاتا کہ یہ ہمارے مخالف بندہ ہے. تو آپ ہماری نظر میں تو ابھی تک جنرل سیکرٹری ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کہ نا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے جناب. تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اپنی اپنی انا چھوڑ کے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب اس طرح سے ہے کہ ہر بندے کو نا, میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی بات کا وٹنس بھی ہوں, میں بتا بھی سکتا ہوں. یہ جب ڈس انٹیگریشن ہوئی تھی, جب وہ نئی انجمن بنی, میاں صاحب پہلے بھی صدر تھے, پھر جب وہ صدر بنے تو مجھے انہوں نے نامینیٹ کیا ایز جنرل سیکرٹری آف دی کمپنی, سوری انجمن ارائیاں کی. تو میں بالکل بھی قطعی طور پہ نہ, مطلب کوئی ریکارڈ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی ان کو یہ ذکر کیا ہو کہ مجھے آپ جنرل سیکرٹری بنا دیں. انہوں نے سمجھا مجھے بنا دیا. یہ جھگڑا 2, 3, 4 دن کے اندر ہی کھڑا ہو گیا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور یہ اس طرح سے تقسیم ٹھیک نہیں ہے. بڑے اکٹھے ہوتے تھے اور وہ میٹنگ کرتے تھے. 7 دن کی بات ہوگی یا 10 دن کی بات ہوگی کہ میاں سعید صاحب کے گھر میں یہ جلسہ ہوا, بڑوں کا سب اس میں سارے آئے ہوئے تھے. تو اس میں میں نے, اس میں وٹنس موجود ہے میاں منیر صاحب, پرانے ایم این اے جو ہیں ہمارے اسرا والے محترم, جو پہلے صدر بھی تھے, جن کی جگہ پہ میاں سعید صاحب کو لایا گیا تھا, وہ اس کے وٹنس ہیں, مجھے یاد ہے. اور اس کے علاوہ وٹنس ہیں وہ جو لندن والے جو ہے میاں افضل صاحب, اور بھی بہت سارے دوست ہیں, وہ سارے وٹنس ہیں. میں نے وہاں کے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر یہ تقسیم جو ہے نا روکنی ہے اور مجھے سیپریٹ ہونا ہے تو میں ابھی سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سیپریٹ کر دیں. میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, میں انٹرسٹڈ تھا بھی نہیں. تو آپ یہ مسئلہ حل کر لیں. اس کی آپ میاں منیر صاحب سے آپ گواہی لے سکتے ہیں. پھر دوسری دفعہ میں نے خود کو, یہ میں چھوٹی سی بات کر لوں, یہی آگے جو ہے نا بات چل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے میرے پاس آئے سارے جنرل صاحب بھی تھے, میاں سعید صاحب بیٹھے تھے, میاں اکرم صاحب وہ بھی تھے. اس طرح 4-5 کے جی کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا چلے نیچے ہم بیٹھے چائنیز ریسٹورینٹ میں. تو وہاں پہ جنرل صاحب نے کہا کہ آپ شفیق صاحب آپ نا ریزائن کر دیں تو معاملہ جو ہے نا بہتر ہو جائے گا. میں نے کہا جی ابھی سے میرا ریزائن لے لیں, اور میں بالکل اس بات پہ راضی ہوں کہ یہ جو ہے نا تفریق ختم ہو. اب اگر تفریق ختم کرنی ہے تو آپ ابھی سے ریزائن لے لیں. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوسٹ کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی پوسٹ کے لیے میں امیدوار نہیں ہوں. اچھا, یہ جو بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ان کے سب کے گواہ میاں اکرم صاحب سے آپ بات کر سکتے, آپ جانتے ہیں وہ جو کینٹ والے میاں اکرم صاحب, وہ اس بات کے گواہ ہیں. تو میں آپ کو گواہی کے ساتھ بات کرتا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب جو ضدیں ہیں نا, اور جب یہ جو مطلب ہے کہ تم نہیں اور بس میں ہوں یا میں نہیں اور تم نہیں, یہ جب ضدیں ختم نہیں ہوگی نا اس وقت تک یہ معاملہ یہ نہیں ٹھیک ہوگا. یہ ضدوں کو ختم کرنا پڑے گا. اور اب میں کیٹیگوریکلی ایک بات کر رہا ہوں کہ ضد جو ہے نا وہ شیطان کا ہتھیار ہے. اور ابھی اس وقت جو ہے نا آپس میں دو بڑے گروپس جو ہے نا وہ نہیں آپس میں مل رہے. اس میں صرف ضد کا ہی عمل ہے. اگر ضد کے عمل کو سیپریٹ کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپس میں ملنے کا. بچپن کے دوست ہیں, مطلب ہے لنگوٹیاں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی کہانیاں سناتے ہیں. تو کیا ہو گیا کہ اس میں یہ مسئلہ جو ہے نا آپس میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ ایک جگہ پہ نا مطلب صرف سوچ میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا.
جی میاں صاحب، آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، جیسے آپ کی فیلنگ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو جب آپ کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا اس وقت آپ اس جذبے کے ساتھ، میں گواہ ہوں کہ ہم نے ارائی اور صرف ارائی کرنا ہے، ایک دفعہ کہ ہم نے بتانا ہے کہ ارائی کٹھے ہیں. وہ ایسی نظر لگی کہ انجمن رائیاں کے 2015 میں جب 100 سال کی تھی پوری وہ ہو رہی تھی، تو ہم یوم تاسیس 100 سالہ جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن 2 حصے ہو گئے. 2 سے پھر وہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ کر دیا گیا. اب ریسنٹلی آزاد کشمیر میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا، اس کو علیحدہ کر دیا گیا. اچھا، اس وقت ایک جناب چیف بنائے گئے تھے آرگنائزر عظیم یاسین صاحب، جو جس نوٹیفکیشن پہ آپ کے بھی دستخط ہیں، میاں سعید صاحب کے بھی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ چیف آرگنائزر جو ہوتا ہے اس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہ میاں سعید صاحب کو ڈسمس کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کہ وہ انہوں نے درست کیا ہے، اختیارات صحیح استعمال کیے ہیں، وہ چیف آرگنائزر تھے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک آپ کے ہاتھ کا نوٹیفکیشن ان کے پاس موجود ہے. بالکل، وہ ان کو نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا تھا اور میاں سعید صاحب کے کہنے پہ ایشو کیا گیا تھا. میاں اکرم صاحب نے اس کے لیے بڑی کوشش کی کہ ان کو عظیم یاسین صاحب کو نا چیف آرگنائزر بنایا جائے. ان کو بنایا گیا اور وہ واقعی ان کو چیف آرگنائزر کا عہدہ دیا گیا تھا in written and signed. It was signed by myself as well as میاں سعید صاحب. Of course on the advice of میاں سعید صاحب یہ سائن کیا گیا تھا. اچھا، میاں عظیم یاسین صاحب نے تھوڑی سی میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میاں یاسین صاحب نے اس کے بعد وہ کسی وجہ سے نا وہ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہوئی کہ وہ ٹوٹلی اس تنظیم سے یا میاں سعید کی تنظیم سے ٹوٹلی وہ مطلب ہے کہ ارریلیونٹ ہو گئے، یا کم از کم میرے ساتھ ریلیونس نہیں رہے. میں نے ان کو 2-3 دفعہ اپنا عظیم یاسین صاحب کو رنگ بھی کیا کہ آپ ہمارے چیف آرگنائزر ہیں، آپ کوئی پلان پیش کریں کہ کس طرح سے آرگنائز کریں گے، لیکن وہ سم ہو میرا خیال ہے کسی وجہ سے نا وہ ناراض تھے. اب یہ جو ان کا عمل ہے جو انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ان کو ڈسلوج کیا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اس کے میر صاحب میں نہ تو آئنس کے کسی شخص سے مجھے کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ مجھے اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے. میرے خیال میں عظیم یاسین صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اگر وہ آرگنائزر ہیں تو آرگنائزیشن کی حیثیت سے ان دونوں کو پرسویٹ کریں کہ یہ آپس میں ملیں، اور جہاں جہاں تفریق پیدا کی ہے، جیسے آپ نے بتایا آزاد کشمیر میں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کراچی میں، ہم نے کراچی کی تنظیم کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. یہ بڑی ہی ایفیکٹیولی کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب ہے کہ شعور دیا تھا، ارائیوں کو جوائن کیا تھا اور ملایا تھا. پرویز صاحب کی خدمات جو ہے نا وہ بالکل بہت زیادہ تھی. کیا ہوا کہ ان ہمارے بڑوں نے اس کو سیپریٹ کر دیا اور ایک تنظیم وہاں پہ بنا دی. اب وہاں پہ کوئی ایسا ارائیوں کا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. کبھی کبھار جلسہ ہوتا ہے، ایک جلسہ کرنے سے کام نہیں ہوتا، آپ کو کام شروع کرنے پڑتے ہیں. آپ بیواؤں کے لیے کام شروع کریں، آپ جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو جاب دلانے کے کام شروع کریں. آپ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ایم پی اے ایم این ایس کی سیٹیں لے کے لوگوں کو دیں. زیادہ سے زیادہ جوڈیشری میں آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کریں، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں تعلقات پیدا کریں، انجینئرنگ سروسز میں پیدا کریں، تاکہ اصل میں تو وہ کام کرنے والے ہیں. یہ کام نہیں ہے سیگریگیٹ کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہونا. یا تو کچھ رزلٹ آیا ہے کسی کی طرف سے بھی، آپ بتائیں یہ جو سیگریگیشن ہوئی ہیں تو کوئی رزلٹ اگر ہے تو سامنے لے کے آئیں. کوئی رزلٹ نہیں ہے، نہ کراچی میں رزلٹ ہے، نہ آزاد کشمیر میں رزلٹ ہے، نہ لاہور میں رزلٹ ہے. میکسیمم جو رزلٹ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ گورنر ہاؤس میں تقریباً کوئی 10-15-20 دن کے اندر کوئی نہ کوئی تقریب ہو جاتی ہے وہاں پہ، اور وہ سوونیئرز چینج ہو جاتے ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ اخراجات ضرور ہماری انجمن رائیاں اپنی طرف سے کرتی ہے یا میاں صاحب اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو وہ سوائے اس ایک فنکشن کے کوئی چیز جو ہے نا وہ سامنے یا باہر نہیں آ رہی کہ ہماری انجمن کچھ کر رہی ہے، کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. یہ میری گزارش ہے جی میاں صاحب. یہ بات ہو گئی 2015 میں انجمن کے 2 حصے ہو گئے. اس سے پہلے اسکالرشپ دیے جاتے تھے، سارا کچھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ انجمن رائیاں جو ہے رجسٹرڈ ہے، یہ غیر سیاسی ہوگی.
تو یہ اس کو ایک سیاسی جماعت PTI کا حصہ بنا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک اجلاس ہوا ہے جس میں وہ جو ایجنڈا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ تعزیتی اجلاس ہے, لیکن وہاں پہ جناب دونوں ہاتھ کھڑے کروا کے پھر 5 سال کے لیے تاج ہاتھ کے لیے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. یہ کیا طریقہ کار ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیے جی, جو بھی چیز قانون اور آئین کے خلاف ہے وہ خلاف ہے, وہ درست نہیں ہے. جو بھی ہے وہ درست نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس طرح سے کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ درست ہے. کم وہی ہونا چاہیے جو قانون ہمارا آئین اجازت دیتا ہے, جو ہمارا قانون اجازت دیتا ہے, یا پھر اس میں چینجز کرنی چاہیے. سارے لوگوں کو بلا کے جنرل میٹنگ بلا کے ساری پراپرلی چینجز کرنی چاہیے کہ جناب ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ کر لینا چاہیے. کوئی کام جو ہے نہ تو میرا خیال ہے کہ آئین کے مطابق ہو رہے ہیں, اور نہ ہی اخلاقیات کے یا جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آرائیوں کو اب کیا جائے, ان کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے, اس کے لیے وہ کام ہو رہا ہے. یہ تو لل کریٹ ہو گیا تقریباً, آپ سمجھ لیں کہ 6-7 سال سے کہ وی آر اسٹل اسٹینڈنگ اسٹل. نا ارائیوں کی فیور اور حق میں کوئی کام مجھے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے ہو رہا ہو تو میں شاید اگنورڈ ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میرے سامنے ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. اتفاق کی بات ہے کہ 6-7 سال سے کہ وہ اب ارائیوں کے حق میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اس سے پہلے کم از کم یہ تھا مارا یا موٹا جس کو کہتے ہیں, وہ انجمن ارائیاں جو ہے نا وہ یہ تعلیماتی دے رہی تھی, وظائف دے رہی تھی, یا انجمن ارائیاں جو تھی وہ مشین وغیرہ وہ تقسیم کر رہی تھی. اس طرح انجمن ارائیاں جو ہے نا ڈیفینیٹلی آپ چیک کر لیجئے گا, انجمن ارائیاں بیواؤں کو عید پہ اور بقرہ عید پہ باقاعدہ ان کو وظائف بیچتی تھی کہ وہ اپنے اخراجات پورے کریں. اس بات کی گواہی اگر کسی سے لینی ہے تو وہ ٹانک والے جو ہیں ان سے بات کر لیجیے, رحیم یار خانے میں ان سے بات کر لیجیے. پوری ان سے لسٹ منگوائی جاتی تھی بیواؤں کی, اور ان کو 2000, 3000, 4000, 1000 جس طرح کو سلسلہ ہوتا تھا بیواؤں کی خدمت کی جاتی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ میں نے 1-2 جگہ سے پتہ کیا ہے تو یہ جو بیواؤں کے ہم کام کر رہے تھے تھوڑا بہت وہ بھی نہیں ہو رہا. وظائف کا کام تو ویسے ہی نل ہو گیا. اس طرح سے یہ سلسلہ ہے. جی میاں صاحب, اس چیز کا ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں اگر ایک کتا کہیں گٹر میں گر جاتا ہے تو اس کی نیوز آ جاتی ہے, اور وہ اتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ تو پھر اگر انجمن کا کوئی ایسا پروگرام ایسا کام ہو رہا ہو تو وہ آپ کے سامنے نہ آئے. یہ تو ایسی بات ہو ہی نہیں رہا. 2015 سے لے کے نہ تو کسی بچے کو اسکالرشپ دیا گیا ہے, نہ ہی کسی کو جاب دلوائی گئی ہے, نہ ہی کسی کو پڑھنے کے لیے کوئی سپورٹ دی گئی ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ اورینٹ کی پیکنگ میں راشن آتا ہے, وہ اپنے نام سے تقسیم ہو جاتا ہے کہ انجمن ارائیاں تقسیم کر رہی ہے. وہ دیکھو بھائی صاحب, یہ جو ہے نا اورینٹ والے اگر تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں, زکوٰۃ کا لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اگر میں کرتا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انجمن ارائیاں کا مقصد جو ہے نا وہ ہے اپ برنگنگ آف دی ارائی پیپل. ان کی اپ برنگنگ کرنے کے لیے وہ تعلیم میں ہوتی ہے, وہ جابز میں ہوتی ہے, وہ پوسٹوں میں ہوتی ہے, وہ ان کے یہ ہے کہ ان کی ہم سیاسی انجمن سیاسی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنے لوگوں کو سیاست کے اندر گھسیڑنے کے لیے جتنی مدد کی جانی چاہیے کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اندر آنے کے لیے اجازت ملنی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہماری یعنی انجمن کی نالائکی کی. وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ ہم ہمارے جو ہے اپنا بڑے سر شفیع ان کے نام کی ہم روڈ بنا دیں گے. ہماری ہی اس دوران میں نا جو سر شفیع کی روڈ تھی نا جی, وہ لے گئے اپنا نوائے وقت والے, ٹھیک ہے جی, ان کے نام چلی گئی. جو لارس روڈ تھی سر شفیع روڈ کہلاتی تھی, وہ ختم ہو گئی, ہم کچھ نہیں کر سکے. اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا اچھا جی ہم کر دیتے ہیں, یہ یونیورسٹی والی روڈ نہیں بنی تھی اس کو اپنا سر شفیع روڈ بنا دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب تھوڑا عرصہ وہاں پہ تھا تو آئی ڈیڈ رائٹ اے لیٹر ٹو دی چیف سیکرٹری آف اپنا پنجاب کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ کتنی جلدی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ ریٹن لیٹر کاپی میں اسلم کے پاس محفوظ ہے, آپ دیکھ لیجیے گا جا کے. اگلا پلان یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں تمام بڑے جو ہیں یا جو کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو ملیں, نہ صرف چیف سیکرٹری کو ملیں بلکہ چیف منسٹر کو ملیں, پرائم منسٹر کو ملیں. آج تک میرا نہیں خیال کہ ہمارے انجمن ارائیاں کا کوئی گروپ جو ہے نا وہ چیف منسٹر سے اس سلسلہ میں ملا ہو. چیف منسٹر کو اس سلسلہ میں ملنا ثواب ہے, گناہ نہیں ہے.
اگر میں جا کے ملتا ہوں یا بڑے جا کے ملتے ہیں کہ ہمارا یہ انجمن کا یہ کام کرنا ہے، تو یہ کوئی ان کے ساتھ سیاسی وابستگی نہیں ہے، یہ اپنے کام کے لیے جانا ہے. یہاں سے کام نہیں ہو رہا آپ پرائم منسٹر کو ملیں، یہاں سے کام نہیں ہو رہا آپ ملٹری ہیڈ کو ملیں کہ بھائی شاہ شفیع کا کتنا رول ہے تحریک پاکستان میں، وہ کتنے بڑی پرسنالٹی تھی ہماری ہے، جنہوں نے ہمیں 100 مربع سے زیادہ زمین ہمیں دی ارائیوں کی بھلائی کے لیے، رائٹ. اس بندے کے نام پہ ہم ایک سڑک کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم 4 بندے اٹھ کے جا کے نا کسی کو گزارش کریں کہ بھائی یہ کیوں نہیں کام ہمارا ہو رہا. میں تو اتنی سی بات کرتا ہوں کہ ہم اتنے کیا کہنا چاہیے، مطلب ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی اتنی ہو گئی ہے کہ بس ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے مسجد بنا لی ہے. اٹس ویری گڈ، بہت اللہ کا کام ہے، اللہ بڑے ثواب دے گا، جنت میں جگہ دے گا، 7 جنتوں میں جگہ مل جائے گی ہمیں. جنہوں نے بھی مسجد میں حصہ لیا ہے 7 جنتوں میں جگہ لے لیں گے. اچھا جی، ہم نے راشن تقسیم کر دیا ہے اپنے زکوٰۃ فنڈ میں سے، آپ کو 7 جنتوں میں سے آپ کو جگہ مل جائے گی. لیکن آپ نے جو سیٹ ہم نے سنبھالی ہے ارائیوں کی بھلائی کے لیے کرنے کے لیے، اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر رہے یا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو پھر وہ سمجھ نہیں آ رہی یا اس کو بتایا نہیں جا رہا کہ بھی یہ دیکھیں ہم نے اتنے ارائیوں کو بھرتی کروا دیا ہے، یہ دیکھیں جی اتنے ارائیوں کو ہم نے پروموٹ کروا دیا ہے، یہ دیکھیں جی اتنے ارائیوں کے ساتھ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اتنے ارائیوں کے ساتھ یہ کام کر دیا. اصل تو کام انجمن ارائیوں کے یہ ہیں کرنے والے. جی میاں صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی عظیم یاسین صاحب کی کہ چیف آرگنائزر کی، لیکن جہاں تک ہمارے علم میں ہے کہ میاں سعید صاحب کے گھر میٹنگ ہوئی تھی تو میاں اظہر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ نے یہ کیا آدمی ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ یہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. اس پہلے اور آخری پروگرام کے بعد کبھی عظیم یاسین کو بلایا ہی نہیں گیا آج تک. وہ نہ کبھی لیٹر گیا ہے نہ کبھی ان کو کال کیا ہے کہ وہ بات وہی پسند اور ذاتی نہ پسند کی، یہ مجھے نہیں پسند، ڈزنٹ میٹر، اس کو چھوڑ دو، یہ پسند ہے اس کو لے آئیں. یہ چیزیں ہمارے عام ہیں. تو اب آپ کے جذبات، دل تو کرتا ہے آپ سے باتیں کرتے رہے، تو برادری کو، قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کرنی ہے یہ پیغام جو ہے نا، میں اس سے پہلے بھی نا جب مجھے انہوں نے سیکٹری بنایا اور انسٹالیشن سیریمنی ہوئی نا، تو اس میں میں نے ان کو ایک، چونکہ میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے فار ایسٹ میں، چائنیز کلچر کے ساتھ میرا بہت ریلیشنز رہا ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل سے اللہ میاں نے مجھے ہمت دی تو میں نے اپنے اسلام کی بھی چھوٹی چھوٹی سی تبلیغ کی الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، کچھ ہستیاں جو ہے نا اسلام کی طرف راغب ہوئیں، کم از کم ایک خاتون تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہوگی، مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے. وہاں پہ یہ ہے جی کہ چائنیز کلچر جو ہے نا دنیا کی بڑی قوم ہے اور ساری دنیا میں آباد ہے. آپ جہاں جائیں گے نا آپ کو چائنیز ٹاؤن مل جائے گا. آپ امریکہ میں نیو یارک پہ اتریں گے نا تو جو ٹرین لے کے جاتی ہے نا بندوں کو، اس ایک 4 اسٹیشن پہ چھوڑتی ہے، وہ ایک اسٹیشن کا نام ہے چائنا ٹاؤن. آسٹریلیا میں جائیں، کسی جگہ پہ چلے، چائنا ٹاؤن، یہ ساری دنیا میں چائنیز پھیلے ہوئے ہیں. ان کا ایک سلوگن ہے اور وہ ہے چائنیز ہارٹ. اس کو کہتے ہیں چائنیز ہارٹ. یعنی چائنیز ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جب چائنا کا مطلب آتا ہے، مقصد آتا ہے، تو وہ پھر سارے کے سارے جو ہے نا وہیں پہ اپنا کٹھے کہ چائنیز کے لیے ہم کام کریں گے. اسی طرح میں نے اس دن سلوگن دیا تھا کہ ایک ارائی ہارٹ کے نام سے نا ایک آپ بنا لیں، ارائی ہارٹ، کہ ہم سارے ارائی ہیں اور ارائیوں کے لیے کام کریں گے. اگر کوئی آئے گا تو جائز کام ہم کر دیں گے، یہی کر لیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ارائیوں کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. اگر ہم یہ کر لیں کہ ارائی ہارٹ نام کی ایک چیز ہم کریٹ کر لیں کہ یار جو ارائی ہے نا اس کے ساتھ بھلائی کر لیں، تو انشاءاللہ معاملات جو ہے نا کافی ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ انجمن کے جو معاملات ہیں یہ صرف تب ٹھیک ہوں گے جب یہ تقسیم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ ختمہ ہوگا اور یہ سارے جوائنٹلی کام کریں، دبل کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جی ناظرین ویور، بہت جناب میاں صاحب نے ٹائم دے دیا، آپ نے ان کی اسپیچ سن لی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب. بہت